बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ड्यूटी का पहला दिन था। अजीब सी वीरान जगह पर यह अस्पताल बनाया गया था। मैं अपना यूनिफॉर्म पहने एक कुर्सी पर बैठा था। मेरे पास राइफल और डंडा भी मौजूद था। इतने बड़े अस्पताल में सिवाय एक डॉक्टर और एक नर्स के कोई भी न था। तीसरा बंदा इस अस्पताल में मैं था। दूर दराज का एक पुराना सा गांव था, जहां पर इस पुराने अस्पताल में मेरी ड्यूटी लगी थी, जो कि मेरी अम्मा ने आने से पहले मुझे मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है इतनी दूर जाकर ड्यूटी देने की। लेकिन मेरे पास नौकरी का कोई और जरिया न था। मैं अच्छी तरह अपने हालात जानता था। अम्मा को मैंने समझा बुझाकर चुप करवा दिया था और फिर अपना जरूरी सामान लेकर घर से दूर इस अस्पताल में ड्यूटी देने आ गया था। अब मुझे यहीं रहना था। महीने की तनख्वाह मिलने के बाद अपने घर जाना था। आज पहला दिन था। नर्स, जो बेचारी एक जवान लड़की थी, वो भी कुछ अफसुर्दा सी नजर आती थी। इसीलिए मेरे सामने ही रिसेप्शन पर वो अकेली कुर्सी पर बैठी थी। एक मर्द डॉक्टर था, जो उस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। अस्पताल में कोई मरीज भी न था। मैं दिल में सोचने लगा कि नर्स को कह देता हूँ कि वो अपने घर चली जाए। अगर कोई मरीज आ भी गया तो मैं उससे मुतला करने आ जाऊंगा। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रही थी। फिर मैंने उसे जगाने का इरादा मुलतवी किया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इस अस्पताल की वीरानी बताती थी कि इसमें बरसों से कोई मरीज ना आया हो। मैं सोच रहा था कि जब ये इतना खस्ता हाल और बोसीदा हो चुका है तो आखिर इसे बंद क्यों नहीं कर देते। धीरे धीरे रात बीत रही थी। रात का न जाने वो कौन सा पहर था, अचानक मुझे अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस हुई, जैसे किसी ने इसे पीछे से धक्का दिया हो। मैं जो नींद से बैठा ऊँघ रहा था, एकदम चौंक कर सीधा हुआ। दाएं बाएं देखा तो कोई भी न था। और भला मेरे साथ शरारत करने वाला यहाँ कौन हो सकता था। फिर मैंने खड़े होकर टहलना शुरू कर दिया। हाथ में ली हुई सीटी जोर से बजाई, ताकि उस आसपास में जो भी हो वो मेरी सीटी सुनकर समझ जाए कि मैं इस वक्त जाग रहा हूँ। अस्पताल के एक तरफ घनी झाड़ियां और बहुत सारे दरख्त थे। यह अस्पताल बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा था। न जाने इस कदर वीरान क्यों था। रात में तो इसमें वहशत और सन्नाटा छाया रहता ही था। दिन में भी भूले भटके कोई मरीज ना आता था। एक डॉक्टर आता, वो 4 बजे तक ड्यूटी पर मौजूद रहता, फिर वापस अपने घर चला जाता था। एक मेल नर्स दिन में ड्यूटी देने आता, जबकि रात में एक फीमेल नर्स ड्यूटी देने आती थी। शायद लोगों को सहूलतें देने की वजह से ही इस अस्पताल को अभी तक खोल रखा था। आज चूंकि मेरी ड्यूटी का पहला दिन था, इसीलिए मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। कभी ऐसे लगता है जैसे झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है, तो कभी दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने की आवाजें आती। मैं सोचने लगा कि शायद नई जगह है, इसी वजह से मेरे साथ ये सब अजीब हो रहा है। बैठे बैठे अम्मा की याद आ गई, और साथ ही छोटी बहनों की भी, जो यकीनन मेरे यहाँ आने पर उदास थी। मेरा नाम सिकंदर है। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था और अपनी बेवा माँ का सहारा भी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, लेकिन कोई खास हुनर ना होने की वजह से मजबूरन मेरे एक दोस्त ने मुझे गार्ड की नौकरी दिलवा दी थी। वो एक ब्रांच थी जो अपने सिक्योरिटी गार्ड को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात करती थी। मैं 2 साल से उनके साथ काम कर रहा था। अब उन्होंने जिस जगह पर मेरी ये ड्यूटी लगाई थी, वो एक गांव का पुराना अस्पताल था। जिस जगह मैं ड्यूटी करता था वहाँ बहुत कम तनख्वाह थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस अस्पताल में मेरी ड्यूटी लगाई, साथ ही मेरी तनख्वाह में 5,000 का इजाफा कर दिया था। मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मैं इस ड्यूटी से इनकार करता तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता, क्योंकि मैं अपने घर के हालात अच्छी तरह से जानता था। अभी 1 साल पहले ही तो बड़ी बहन की शादी की थी, वो भी एक जानने वाले से 4 लाख कर्ज लेकर। अभी तक वो कर्ज मैं अदा न कर पाया था, और करता भी कैसे, क्योंकि घर में वाहिद कमाने वाला मैं था। दोनों छोटी बहनें स्कूल में पढ़ रही थी। एक मैट्रिक में थी, जबकि दूसरी 9वीं क्लास में। एक बहन मुझसे बड़ी थी, इसीलिए जैसे तैसे अम्मा और मैंने मिलकर उसकी शादी कर दी थी। मुझे खुशी थी कि मैंने अपनी एक जिम्मेदारी अदा कर दी थी, लेकिन अभी अभी अपना घर बनाने और छोटी बहनों के फर्ज से सुबुकदोश होने की मुझे बहुत फिक्र थी। बहन की शादी का कर्ज अदा करने के लिए जो मैंने 4 लाख कर्जा लिया था, अब वो 2 लाख रह गया था। जब से अब्बा की वफात हुई थी, तब से ही मैं अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेला उठा रहा था। गो के छोटी बहनें भी बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर हाथ बटाने की कोशिश करती थी,
लेकिन मैं उन्हें मेहनत का कोई काम न करने देता था। उन्होंने अब्बा के बाद यतीमी देखी थी, इसलिए मैं उनका बाप और भाई दोनों बनकर उनकी परवरिश करना चाहता था। घर से दूर आने पर मेरा दिल रसमंद न था, क्योंकि पीछे अम्मा और बहनें अकेली थीं, लेकिन फिर भी तनख्वाह ज्यादा होने की मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई थी। मेरा मोहल्ले में रहने वाला दोस्त अकरम, जिससे मैं ये कहकर आया था कि मेरे पीछे से अम्मा और छोटी बहनों को देख लेना, वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह था। वो मुझे मना भी कर रहा था कि इतनी दूर किसी देहात में जाने की तुम्हें क्या जरूरत है, वहां पर ऐसी कोई सहूलतें भी मौजूद नहीं होंगी। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि जाना मेरी मजबूरी है और अभी इस ब्रांच को मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि 10 लोग मेरे पीछे नौकरी के इंतजार में खड़े थे। अगर मैं उन्हें इनकार कर देता तो वो मुझे नौकरी से ही निकाल देते। फिर मैं भला कहाँ नौकरी ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता। दिन के वक्त जो गार्ड ड्यूटी देने आता था उसका घर इसी गांव में था। उसने मुझे अपने घर से खाना लाने का कह रखा था, क्योंकि वो सुबह आते हुए मेरा नाश्ता लेकर आता और दिन में भी उसके घर से खाना आ जाता था। मेरे खाने के पैसे मेरी तनख्वाह के साथ आ जाते थे। फिर मैं उससे अपनी तनख्वाह में से खाने के पैसे दे देता। अब मुझे 1 हफ्ता हो गया था यहाँ ड्यूटी देते हुए। मेरी ड्यूटी रात में ही होती थी। 2-3 रातों से मेरे साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। जब तक मैं जाग रहा होता मुझे कुछ भी अजीब सा महसूस ना होता था, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठकर ऊँघा तो ऐसे लगता जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। जब मैं एकदम नींद से चौंक कर उठता तो ऐसा महसूस होता जैसे मेरे पास से कोई भागता हुआ अभी गया है। अब मैं उलझन का शिकार रहने लगा। इतना तो मुझे 100% यकीन था कि यह अस्पताल जरूर आसेबज़दा था, क्योंकि इसकी वीरानी बताती थी कि यह कई सालों से इसी तरह खाली पड़ा था। इस रात को मैं खुद अस्पताल के चक्कर काट रहा था कि अचानक मुझे एक दरख्त के पास लाल रंग का दुपट्टा लटकता हुआ नजर आया। मुझे हैरत हुई। आज से पहले मैंने इस दुपट्टे को यहाँ लटकता हुआ न देखा था। मैं हैरान भी था, क्योंकि कोई भी लड़की इस अस्पताल में मेरे सामने ना आई थी। फिर मैंने वो दुपट्टा उस दरख्त से उतार कर देखा तो हैरान रह गया। इसमें जा बजा सुराख थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसमें जानबूझकर सुराख करके यहाँ लटका दिया हो। मैंने उसे वहीं झाड़ियों के पास फेंक दिया और यूं ही चक्कर लगाता दरख्तों के पास घूमने लगा। अब मैं वापस कुर्सी पे आकर बैठ गया था। अकेला बैठा बैठा इंसान वैसे ही बोरियत का शिकार हो जाता है, और यही मेरे साथ हो रहा था। अभी मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैं गुरूदगी में था कि मुझे भागते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही पायल की छन छन भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान सा उठ खड़ा हुआ, इधर उधर देखा, आसपास कोई भी न था। अचानक ही मेरी नजर एक तरफ पर पड़ी, जहां पर मुझे दरख्त के पीछे कोई साया सा खड़ा महसूस हुआ। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ इस जगह पर पहुंच गया जहां पर मैंने साया खड़ा हुआ महसूस किया था। वहां पर कोई भी न था। मैंने अपने कानों से पायल की झनकार सुनी थी। खौफ से दिल कांप रहा था। लंबा चौड़ा जवान होने के बावजूद भी मैं अजीब सा खौफ महसूस कर रहा था। सोचने लगा कि अगर मेरी जगह कोई कमजोर दिल का इंसान यहाँ ड्यूटी देने आ जाता तो शायद वो दहशत और वीरानी से ही मर जाता। अस्पताल में एक किचन भी मौजूद था जो सालों से बंद था, लेकिन अक्सर मुझे वहां से बर्तन गिरने की आवाज आती थी, जैसे कोई खाना पकाते हुए बर्तन को गिरा दे। मैं यही सोचने पर मजबूर था कि शायद मरीज इसी वजह से इस अस्पताल में ना आते होंगे, क्योंकि इंसान बीमारी से तो मरने को तरजीह दे देते हैं, लेकिन खौफ से नहीं। अब मैं दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया था। मेरे हवास चौकन्ना थे। नींद भी दूर भाग गई थी। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। अब हर रात मेरे आसाब पर एक भारी बोझ की तरह गुजर रही थी। मेरे साथ होने वाले वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे कौन था मुझे ये समझ ना आ रही थी। अब धीरे धीरे डॉक्टर ने भी रात के वक्त इस अस्पताल में आना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई शख्स इलाज करवाने के लिए इस अस्पताल का रुख करेगा। उसकी देखा देखी वो नर्स भी इस अस्पताल में नहीं रही थी। अब मैं बेचारा तन्हा इस अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। रात में पूरी रात जागता ड्यूटी करता और दिन के वक्त इसी अस्पताल के बने हुए एक छोटे से क्वार्टर में जाकर सो जाता। भूले भटके से गांव का कोई शख्स अगर इस अस्पताल के सामने से गुजर रहा होता तो मेरी उससे मुलाकात हो जाती, तो वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे कहता कि नौजवान, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस अस्पताल की नौकरी करने की। यहाँ कोई भी चौकीदार 10 दिन से ज्यादा ना टिक पाया है।
تم بھی 1 مہینے کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ گے۔ پھر میں اس شخص سے کہنے لگا کہ آخر اس ہسپتال میں ایسا کیا ہے جس کا خوف کسی بھی انسان کو یہاں نوکری نہیں کرنے دیتا۔ تو وہ رازداری سے کہنے لگا کہ اس ہسپتال کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر ایک خوفناک چڑیل رہتی ہے جو کسی کو بھی یہاں ٹکنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی بھی اس کے ٹھکانے پر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا بہت برا حال کر دیتی ہے۔ اس لیے میری مانو تو پیسوں کا لالچ نہ کرو اور یہ نوکری چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں نے اس کی باتوں پر سر جھٹک دیا تھا۔ ڈیوٹی چھوڑنے کا فیصلہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ مجھے کسی طرح بھی کر کے یہاں نوکری کرنی تھی۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا۔ میں اکثر اماں سے اور چھوٹی بہنوں سے اس پر بات کر لیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن میرے ساتھ وہ عجیب واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر مجھے اس شخص کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ اس رات میں بھی معمول کی طرح ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے ہسپتال کے کوریڈور سے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ آواز نسوانی تھی، جیسے کوئی لڑکی درد کی شدت سے چلائی ہو۔ اس آواز کو سن کر میں خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ نہ ہی نرس اور نہ ہی وہ ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود ہے۔ تو پھر اس خالی ہسپتال سے آنے والی یہ آواز کیسی تھی؟ پھر بھی میں نے اپنی ہمت بنائی اور کوریڈور کا رخ کر لیا۔ ہسپتال کی لائٹیں روشن تھی، لیکن پھر بھی کسی جگہ کی لائٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہاں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ میں اندر آیا تو یہاں کوئی بھی نہ تھا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے لڑکی کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی۔ میں کافی دیر تک گھوم پھر کر دیکھتا رہا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میرے کندھوں پر جیسے بوجھ سا دھرا تھا۔ شاید خوف کی وجہ سے میرا جسم درد کرنے لگا تھا۔ میں اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے میں جٹا تھا، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اندر سے میرا دل خوف زدہ تھا۔ اب میں باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر ہسپتال کے کمرے کی ایک کھڑکی پر پڑی۔ وہ کھڑکی شیشے کی تھی، جہاں پر کھلے بالوں والی ایک دوشیزہ کھڑی دکھائی دی تھی۔ وہ شیشے پر دونوں ہاتھ رکھے اپنی کالی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں چونک کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں اس شیشے والی کھڑکی کی طرف جانے لگا تو وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب تو خوف اور دہشت سے میری حالت بری تھی۔ میں واپس کرسی پر آ کر بیٹھ تو گیا، لیکن پھر وہ رات گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں اس خوف کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن لڑکی کی چیخنے کی آوازیں، اس لڑکی کا دکھائی دینا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ میں یہاں پر ڈیوٹی کر سکوں۔ پوری رات میں نے جیسے کیسے کاٹی تھی، یہ میں ہی جانتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی برانچ والوں کو فون کر کے کہہ دوں کہ میں یہاں مزید اپنی نوکری جاری نہیں رکھ سکتا، لیکن دل میں خدشہ بھی تھا کہ کہیں انچارج اس بات پر ناراض نہ ہو جائے اور وہ مجھے نوکری سے نکال دے۔ مہینہ پورا ہونے میں ابھی 15 دن باقی تھے۔ جیسے تیسے کر کے مجھے یہ مہینہ پورا کرنا تھا، کیونکہ مہینہ ختم ہونے پہ ہی مجھے تنخواہ ملنے کا چانس تھا۔ پھر صبح جیسے ہی دوسرا گارڈ ڈیوٹی دینے آیا تو میں اس سے کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم رات کو ڈیوٹی کر لو اور میں دن میں۔ وہ میری بات سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں رات میں یہاں رہنے والی جنزادی ڈراتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا چاچا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون سی جنزادی؟ وہ میرے قریب ہوا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ یہ ہسپتال آسیب زدہ ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں سے یہاں نوکری کر رہا ہوں، لیکن رات کی نوکری میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ہسپتال میں رہنے والی جنزادی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک خوفناک چڑیل ہے، وہ یہاں کسی کو بھی رات کو ٹکنے نہیں دیتی۔ میں نے بھی 2 سال تک رات کی ڈیوٹی کی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا، لیکن تم خود سوچو کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، پھر میرے اعصاب اتنے مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں کہ میں رات کو یہاں ڈیوٹی دوں؟ تم فکر نہ کرو، اس جنزادی کو جھیلتے میں نے بھی 2 سال ڈیوٹی کی ہے، تم بھی اس کے عادی ہو جاؤ گے۔ وہ شروع میں تمہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اگر تم اس سے نہ ڈرے تو وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہے گی۔ اس چاچا کی باتیں حیران کن تھی۔ میں حیران پریشان سا اپنے کوارٹر میں آ گیا تھا۔ وہ خوبصورت دوشیزہ کی طرح دکھائی دینے والی جنزادی تھی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر بے فکر ہو گیا کہ اگر چاچا یہاں 2 سال تک رات کی ڈیوٹی کر سکتا ہے تو میں تو ایک مضبوط اعصاب والا نوجوان ہوں، مجھے بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری رات میں اپنے آپ کو مضبوط کر چکا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ بھلے ہی مجھے کتنا ہی خوف محسوس ہو،
لیکن میں یہاں سے ڈر کر نہ بھاگوں گا۔ آخر کو مجھے اپنے خاندان کو پالنا ہے۔ اتنی مشکل سے تو یہ گارڈ کی نوکری ملی تھی، اس لیے اپنے دل کو مضبوط کر کے میں ڈیوٹی دینے آ گیا تھا۔ اب ذرا سا پتہ بھی کھڑکتا تو میں چونک کر اٹھ جاتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے آس پاس وہی موجود ہے۔ جب تک نرس اور ڈاکٹر ڈیوٹی دینے آتے رہے مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا تھا، لیکن اب میں تنہا اس ہسپتال میں موجود تھا۔ ابھی آدھی رات ہی بیتی تھی کہ اچانک ہی مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ پھر کوریڈور کے اندر گیا تو یہ آواز مجھے کسی کمرے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر ڈاکٹر ڈیوٹی دینے کے لیے بیٹھتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ وہاں پر لمبے خوبصورت بالوں والی سفید لباس میں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا اور اسی زخم کی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ میں نے اسے گیٹ سے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور پھر نہ ہی کوریڈور میں چلتے پھرتے۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھیں انتہائی خوبصورت تھیں۔ وہ آنسو بہاتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ ڈاکٹر ہیں جو میری مدد کریں گے۔ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا نہیں، میں ایک معمولی سا چوکیدار ہوں، لیکن ہاتھ کی پٹی کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ پھر اس نے سر ہلا دیا گویا مجھے پٹی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر میں بینڈیج کا سامان لینے کے لیے جیسے ہی پلٹ کر دروازے کے پاس آیا تو دروازہ کھلنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ میں نے زور لگا کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ایسے لگا جیسے کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ پسینے سے میرا ماتھا تر ہو گیا تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ سب میری نظر کا دھوکہ تھا۔ یہاں پر کوئی لڑکی موجود نہ تھی، بلکہ اس ہسپتال میں رہنے والی وہی جنزادی مجھے تنگ کر رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ہی باہر کے کوریڈور سے ہنسنے کی آوازیں آئی تھیں، جیسے کوئی میری بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ مجھے اس کے یوں ہنسنے پر غصہ آیا تھا، اسی لیے میں غصے سے اسے کہنے لگا دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اسی لیے ابھی اور اسی وقت یہ دروازہ کھول دو۔ میری بات کے جواب میں خاموشی تھی۔ جب میرا خوف سے خوب برا حال ہو گیا تب شکر تھا کہ دروازہ کھل گیا تھا۔ اب میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پانی کی رکھی ہوئی بوتل میں نے اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ یہاں پر رہنے والا آصف مجھے بھرپور ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس خوفناک واقعے کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی مجھے لال کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ میں یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ اب میں اپنی کرسی سے نہ اٹھا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بار پھر وہی جنزادی دلہن کے لباس میں مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تبھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے اٹھا اور اس کی طرف جانے لگا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ میں اس سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ آخر کیا چاہتی ہے۔ میں ایک مجبور اور حالات سے تنگ انسان تھا۔ بھلا وہ میرے ساتھ ایسا کر کے میرا کیا بگاڑ لے گی؟ میرے پاس تو اسے دینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو وہ پھر سے میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس کا یوں مجھے ڈرانا مجھے غصے کے ساتھ ساتھ رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہوتا تو اسی وقت ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، لیکن پھر بھی اپنے اعصاب مضبوط کیے یہاں پر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اب میں تھک ہار کر واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک یہ مجھے بھینی بھینی سی خوشبو آئی تھی، جیسے کہیں پر لذیذ کھانا تیار ہو رہا ہو۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں بلکہ ہسپتال کے کچن سے آ رہی تھی۔ وہ کچن تو سالوں سے بند تھا، پھر کون تھا جو وہاں پر اتنا لذیذ کھانا بنا رہا تھا جس کی خوشبو پورے ہسپتال میں پھیلی ہوئی تھی؟ میری بھی بھوک جاگ گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ آخر ہسپتال کے کچن میں کون کھانا بنا رہا ہے۔ تو ابھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میں کچن میں چلا گیا تھا کہ وہی سفید لباس والی لڑکی کھلے بالوں کے ساتھ کچن میں کھڑی بڑے انہماک سے کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف پلٹی تھی۔ اس بار میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی کوئی چڑیل نہ معلوم ہو رہی تھی بلکہ کسی خوبصورت لڑکی کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر 2 قدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تم میرے ہاتھ کا کھانا پسند کرو گے؟ میں نہ جانے کس ٹرانس کی کیفیت میں تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔
مجھے یوں سر ہلاتے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ جلدی سے اس نے ایک بڑی سی تھالی اٹھا لی اور اس میں اپنا بنایا ہوا سارا کھانا ڈال دیا تھا اور وہ تھالی اٹھا کر مجھے دے رہی تھی۔ میں غیر ارادی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک جن زادی تھی اور مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب حربے آزما رہی تھی۔ میں نے اس کی دی ہوئی تھالی اپنے ہاتھ میں لی اور اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ باہر کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس کا بنایا ہوا کھانا کھایا۔ میں سب بھول گیا تھا کہ وہ کسی جنزادی نے بنایا ہے۔ اس خوشبو نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ میری بھوک شدت سے جاگ اٹھی تھی، اسی لیے میں بڑی رغبت سے کھانا کھانے لگا۔ ایسا لذیذ اور ذائقہ دار کھانا شاید میں نے اپنی زندگی میں نہ کھایا تھا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں پوری تھالی خالی کر دی تھی، پھر بوتل اٹھا کر پانی پیا۔ میں نے اس جنزادی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس نے مجھے اتنا لذیذ کھانا کھلایا تھا۔ میں ایک سرور کی کیفیت میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ میں ڈر کر یا تھک ہار کر یہ نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس جنزادی کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ لذیذ کھانا کھا کر میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ اب میں کرسی پر بیٹھ کر بے خبر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو سورج منہ پر آیا ہوا تھا۔ میں سامنے سے آتے چاچا کو دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یقیناً اس کا ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب صبح کے وقت مجھے رات والی بات یاد آئی تو میں خود حیران رہ گیا کہ میرے ساتھ رات کو کیا عجیب واقعہ پیش آیا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میرے دل میں موجود ڈر اس جنزادی کے لیے کم ہو گیا تھا۔ اب دوسری رات میں اس جنزادی کا شدت سے منتظر تھا کہ وہ آئے اور مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ میں کافی دیر تک درختوں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، تھوڑی دور بھی میں پھرتا رہا، لیکن مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی اور نہ ہی اس کی کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ پھر آدھی رات کا پہر تھا جب مجھے درخت کی شاخ سے وہ خوبصورت پیر لٹکے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کی سفیدی دل کو محصور کر دینے والی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے وہاں پہنچ گیا تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے وہی جنزادی اس درخت پر بیٹھی تھی جو مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا تھا۔ مجھے اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے بھی اس کی آنکھوں میں اپنائیت سی محسوس ہوئی۔ تبھی اس نے اپنا سفید ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ نیچے اتر آئی تھی۔ میرا دل خوشی کے مارے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، سکندر، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، اگر تم مجھے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا نہ کھلاتی تو شاید میں ابھی ڈر کر یہاں بے ہوش ہو جاتا، لیکن تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد تو جیسے میں سرور کی کیفیت میں ہوں۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی، تم سے پہلے بھی یہاں کئی لوگ اس ہسپتال میں ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، آج تک کوئی بھی 10 دن سے زیادہ نہ ٹک سکا۔ تم پہلے نوجوان ہو جو یہ جانتے ہو کہ میں یہاں رہتی ہوں پھر بھی یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہو۔ تو میں اس سے کہنے لگا کہ مجبوری انسان کا ہر ڈر خوف بھلا دیتی ہے۔ میں بھی مجبوری کا مارا ایک انسان ہوں۔ میں کتنی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا یہ مجھے خود بھی نہ پتہ چلا۔ اب میں اس کا منتظر رہنے لگا۔ ہر رات کو میرے سامنے آتی اور میں اس سے ڈھیروں باتیں کرتا رہتا۔ پہلے جو میں دن میں آنے والے چچا سے اب ڈر خوف کا ذکر کرتا رہتا تھا، اب میرے چہرے پر واضح ایک خوشی ہوتی۔ ایک دن چچا کہنے لگا کہ جوان، بڑے ہمت والے ہو جو 1 مہینے سے ہسپتال میں ڈیوٹی کر رہے ہو، ورنہ تو اس جنزادی کا خوف یہاں سے لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دیا۔ کیسے بتاتا کہ نہ صرف اس جنزادی سے میں بات کرتا ہوں بلکہ اس کا منتظر بھی رہتا ہوں۔ پھر ایک رات جب وہ میرے سامنے آئی تو میں اس سے کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں یہ ہسپتال اتنا پسند ہے کہ یہاں تم کسی کو رہنے ہی نہیں دیتی، حتیٰ کہ یہاں پر آنے والے ڈاکٹر اور مریض بھی تمہارے خوف سے یہاں آتے ہی نہیں۔ وہ میری بات سن کر اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں اپنی زندگی میں بہت تنہا ہوں۔ میرا بھی ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا جہاں پر میں رہتی تھی۔ پھر میرے ماں باپ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے نہ صرف ان کی جان لے لی بلکہ مجھے بھی یتیمی کا دکھ دے کر ہمیشہ کے لیے قبیلے سے نکلوا دیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ کیسی غلطی؟ پھر وہ کہنے لگی کہ دراصل آج سے 20 سال پہلے
میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے قبیلے میں رہتی تھی۔ وہاں کا ایک سردار تھا جو بہت ظالم تھا۔ اس سردار سے سب تنگ تھے۔ کسی طرح بھی کر کے وہ اس ظالم سردار سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، کیونکہ اس نے سب کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ پھر میرے باپ نے سارے جنزادوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ اس دن رات سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب مل کر اسے مار دیں، کیونکہ اس نے ہم سب کی زندگی دوزخ بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات جنزادوں کو بہت اچھی لگی۔ وہ سب اس بات پر رضامند ہو گئے۔ پھر چاند کی 14ویں شب کو سارے جنزادوں نے اسے مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ان میں سے ایک جنزاد نے بغاوت کر دی اور وہ ان کے ساتھ یہ کام کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ اس نے جا کر پہلے ہی سردار کو خبردار کر دیا تھا کہ سارے جنزاد اس کے بارے میں کیا منصوبہ بنا بیٹھے ہیں۔ یہ بات سن کر سردار آگ بگولا ہو گیا۔ پھر اس نے ان سارے جنزادوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ منصوبہ بنانے والا جنزاد خود ہی اپنے منہ سے بتا دیں کہ یہ منصوبہ اس کا ہے، ورنہ میں تمہارے سارے جنزادوں کو ابھی اور اسی وقت ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر سب تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ وہ طاقت میں بھی نہایت زیادہ تھا اور ظالم بھی بہت زیادہ تھا۔ میرا باپ چونکہ منصوبہ بنانے میں سب سے آگے تھا، اسی لیے اس نے باقی سارے جنزادوں کی جان بچانے کے لیے سردار کو سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ منصوبہ بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ اسی وقت سردار نے میرے باپ اور میری ماں کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا تھا۔ میں اکیلی جان اس وقت چھوٹی تھی۔ یہ سارے ظلم سہنے کے لیے میں اس قبیلے میں رہنے لگی، لیکن اس ظالم سردار نے کہہ دیا کہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ رکھا جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے سنا جب میرے ماں باپ اس سردار کی قید میں مر گئے تھے۔ تھک ہار کر میں وہاں سے بھاگ کر اس ہسپتال میں آ گئی۔ یہ اگرچہ اس وقت اتنا خالی نہ تھا، لیکن مجھے رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اس ہسپتال کا وہ پرانا کمرہ جہاں پر میں رہتی تھی۔ پھر اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے میں مختلف عملیات کرتی رہتی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میری طاقت بھی آہستہ آہستہ اس ہسپتال کی ویرانی بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھتی گئی، جو میرے لیے ایک خوش آئند بات تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہاں میرے سوا کوئی بھی نہ رہے۔ اب میں پورے ہسپتال میں ملکہ بن کر راج کرتی ہوں، کیونکہ یہ ٹھکانہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ دوبارہ انسانوں سے بھر جائے، اسی لیے میں یہاں پر زیادہ دن کسی کو ٹکنے نہیں دیتی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر کوئی بھی آنا جانا پسند نہیں کرتا، لیکن تم تو وہ واحد انسان ہو جو مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھے لگے تھے۔ میں تمہیں دوسروں کی طرح ڈرانا، خوفزدہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں دیکھتی تم ڈر تو رہے تھے، لیکن پھر بھی مسلسل ڈیوٹی دینے کے لیے روزانہ رات کو اس کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اب تم مجھے اتنے پسند آ گئے ہو کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اس نوکری کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ۔ کیا تم میرے ساتھ یہیں رہنا پسند کرو گے؟ اس کی کہانی واقعی ہی دکھی کر دینے والی تھی۔ میں اس جنزادی کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ وہ تنہا رہ رہ کر تھک گئی تھی۔ شاید اسے اپنے ماں باپ اور قبیلے کی یاد ستاتی تھی۔ اب ہر رات وہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ میرے اندر دن بدن تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے ایک مہینہ گزر گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اب میں اماں سے ملنے کے لیے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اس جنزادی نے مجھے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں تمہاری جدائی ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں میری تنخواہ کے انتظار میں ہوگی۔ وہ جنزادی کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تم جب واپس جاؤ گے تو واپس لوٹ کر نہ آؤ گے۔ میں اسے کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پاس یہ ڈیوٹی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ میری مجبوری ہے، مجھے ہر حال میں واپس آنا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ہر حال میں لوٹ کر آؤں گا۔ پھر اس نے مجھے گھر آنے دیا تھا۔ گھر آنے سے پہلے اس نے میری بہنوں اور اماں کے لیے کھیر اور تحفے لے کے دیے تھے۔ میں دیکھ کر حیران تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی طاقت سے یہ ساری چیزیں مختلف جگہوں سے حاصل کی ہیں۔ وہ اتنی طاقتور ہے کہ جو چیز چاہے کسی بھی جگہ سے حاصل کر سکتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دیے ہوئے تحفے میں کیا چیز موجود ہے، لیکن میں اس کی مہربانی پر حیران رہ گیا تھا۔ گھر جا کر جب میں نے اماں کے ہاتھ پر اپنی تنخواہ اور اپنی چھوٹی بہنوں کو وہ تحفے تحائف دیے تو وہ نہایت خوش نظر آئیں۔ پھر انہوں نے وہ تحفے کھول کر دیکھے تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گیا۔ وہ نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس تھے، ساتھ ہی ان کے لیے ڈھیروں زیورات بھی، وہ بیش بہا قیمتی تھے۔ اماں حیران تھی، کہنے لگیں تم تو کسی ویرانی جگہ پر ڈیوٹی دینے گئے تھے، پھر یہ ساری چیزیں تو کسی بہت اچھی جگہ کی معلوم ہوتی ہیں۔ میں کہنے لگا کہ ہاں اماں،
میں اس گاؤں سے آتے ہوئے شہر سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ یہ چیزیں خرید لیتا ہوں۔ میں کسی کو بھی یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیزیں دینے والی ایک جن زادی تھی جو اس ہسپتال میں میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں 4 دن کی چھٹیوں پر گھر آیا تھا۔ یہ دن ایسے گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب مجھے واپس اسی ہسپتال میں جانا تھا۔ برانچ کے انچارج نے مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا کہ وہاں پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ پہلے تو میرے ساتھ بہت مسئلے مسائل ہوئے، لیکن اب مجھے وہاں جانے کی خوشی ہے۔ اب میں وہاں خوشی خوشی ڈیوٹی دینے پر تیار ہوں۔ میں نے انچارج کو کہہ دیا تھا کہ نہیں، میں وہاں پر بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں صرف 2 مہینے وہاں ڈیوٹی دینی ہے، اس کے بعد وہاں سے ہم تمہیں بلا کر کسی اچھی جگہ پر تمہاری ڈیوٹی لگا دیں گے۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ یہ بات میں نے اس جنزادی کو ہرگز نہیں بتانی، ایسا نہ ہو کہ یہ بات سن کر وہ ناراض ہو جائے۔ میں جانے سے پہلے اس کے لیے کچھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جنات وغیرہ میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیا تھا۔ اب میں اپنی ڈیوٹی دینے واپس اسی ہسپتال میں آ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو جنزادی میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ مجھے ناراضگی سے کہنے لگی کہ تم اتنے دنوں کے لیے کیوں گئے تھے؟ دیکھو، اگر میں چاہتی تو تمہارے پاس وہاں بھی آ سکتی تھی، لیکن میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس کی بات سن کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں، اسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ پھر میں نے وہ مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ تمہیں میری پسند کا کیا پتا؟ تم نہیں جانتے کہ مٹھائی کھائے ہوئے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اب اس نے 1 منٹ میں ہی وہ پورا مٹھائی کا ڈبہ کھا لیا تھا۔ میں اس کے کھانے کی رفتار دیکھ کر حیران تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم یقیناً بھوکے ہوگے، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر کھلاتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر وہ خود ہی کچن میں گئی اور وہاں سے برتن گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سمجھ گیا کہ یقیناً وہ کھانا بنا رہی ہے۔ اس دن کی طرح بھینی بھینی سی خوشبو پورے ہسپتال میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ میرے سامنے ایک گوشت کا سالن بنا کر لائی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ نہایت لذیذ اور خوشبودار محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں اسے کھاتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ تم یہ گوشت کہاں سے لے کر آتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت بنا کر کھاؤں تو یہاں پر رہنے والے گاؤں کے کسی بھی گھر میں پہنچ جاتی ہوں اور چپکے سے ان کی مرغی اٹھا کر لے آتی ہوں، پھر اسے خود ہی ذبح کر کے پکا کر کھا جاتی ہوں۔ اس کی باتیں واقعی حیران کر دینے والی تھی۔ اس کا بنایا ہوا کھانا کھا کر نہ جانے کیوں مجھے ایک سرور سا محسوس ہوتا۔ میں نے آج تک کوئی جنات نہ دیکھا تھا۔ اس خوبصورت جنزادی کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اگر جنات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو پھر بھلا لوگ ان سے ڈرتے ہی کیوں ہیں؟ پھر یہی بات میں نے اس ڈیوٹی کرنے والے چوکیدار سے کہی تو کہنے لگا، یہ تمہیں کس نے کہا کہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ بیٹا، وہ تو بہت ہی بھیانک اور بدصورت ہوتے ہیں۔ اور پھر آگ سے تخلیق کی ہوئی مخلوق تم خود ہی سوچو کہ کیسی ہوگی۔ پھر میں دل میں سوچنے لگا کہ میں چاچا سے کیسے کہوں کہ میں نے بھی وہ جنزادی دیکھی ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اپنے دل کی بات میں اسے بتا نہ سکا۔ دن بدن اس جنزادی اور میرے درمیان گہرا رشتہ ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ آدھی رات کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ جب بھی میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچتا تو اچانک ہی وہ میرے سامنے آ جاتی۔ وہ مجھے کہتی کہ وہ نہیں چاہتی کہ تم یہاں کی نوکری چھوڑ کر واپس اپنے گھر جاؤ۔ اس کی اس بات پر میں تھوڑا پریشان ہو جاتا، کیونکہ بہرحال مجھے اماں اور بہنوں سے ملنے تو جانا ہی تھا۔ پھر ایک دن صبح کے وقت مجھے ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ انتہائی کم عمر اور خوبصورت تھی۔ گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ وہ سامنے سے چلتے ہوئے میرے پاس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چنگیر تھی جس میں یقیناً کھانا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آ کر رکی اور کہنے لگی کہ آپ ہی سکندر ہیں۔ میں نے اس بات پر سر ہلایا تو وہ بولی کہ یہ میرے بابا نے آپ کے لیے کھانا بھیجوایا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ 2 دن تک ڈیوٹی دینے نہیں آ سکیں گے، کیا آپ ان کی جگہ پر دن اور رات میں یہ ہسپتال دیکھ لیں گے؟ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور کم عمر تھی۔ اس کی خوبصورتی نے واقعی مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نہ جانے کیوں اپنی نظروں پر اختیار نہ رکھ سکا، اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اس کا لایا ہوا کھانا کھا لیا تھا۔ چوکیدار چاچا کی طبیعت خراب تھی، مجھے ان کا معلوم کرنے ان کے گھر جانا چاہیے تھا۔ پھر دوسری رات جب میں ڈیوٹی دے رہا تھا تو وہ جنزادی میرے سامنے آئی، انتہائی غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میں اسے اتنے غصے میں دیکھ کر حیران تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ تم نے اس لڑکی سے کیوں بات کی؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔
میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں پسند کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ اس کی اس شدت پر میں خوف زدہ ہو گیا، پھر اسے یقین دلانے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ لڑکی صرف میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور اپنے بیمار باپ کا مجھے بتانے آئی تھی۔ اس دن بڑی مشکل سے میں نے اسے منایا تھا، ورنہ اس کے غصے کو دیکھ کر تو میں ڈر گیا تھا۔ پھر تیسرے دن وہ چاچا واپس اپنی نوکری پر آ گیا تھا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا، پھر اس سے کہنے لگا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ اتنا بیمار ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا بس بیٹی کی پریشانی نے بیمار کر دیا تھا، جو اس دن کھانا دینے آئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، گاؤں کا ایک زمیندار ہے، اس کا ایک پاگل بیٹا ہے۔ وہ زمیندار مجھے بار بار مجبور کر رہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، اس لیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے پاگل بیٹے سے کر دوں، بدلے میں وہ میری بیٹی کے نام کئی زمینیں کر دے گا۔ تم ہی بتاؤ بھلا بیٹا، میں اس کی زمین لے کر کیا کروں گا جب میری بیٹی ہی سکھی نہ رہے گی؟ تو جب سے میری بیٹی کو یہ بات پتہ چلی ہے وہ دن رات روتی رہتی ہے۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں۔ اگر گاؤں کے زمیندار نے اپنے آدمیوں کے ذریعے میری بیٹی کو اپنے ڈیرے پر اٹھوا لیا تو پھر میری عزت ہی خراب ہو جائے گی۔ مجھے مجبور ہو کر اس پاگل بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑے گی۔ مجھے ان کی بات نے بے حد دکھی کر دیا تھا۔ میرے اختیار میں بھی کچھ نہ تھا اور نہ ہی میں چاچا کی مدد کرتا۔ دوسری طرف وہ جنزادی بھی مجھ پر حق جتانے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنی نظروں سے ایک منٹ بھی اوجھل کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھر اس کالی اندھیری رات میں مجھ پر ایک بھیانک راز کھلا جب میں نے اس کی حقیقت دیکھ لی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی۔ اس دن بادل زور سے گرج رہے تھے، ساتھ ہی بارش کا طوفان بھی اپنے عروج پر تھا۔ میں بھی بارش میں بھیگتا اس خالی کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس جنزادی کا ٹھکانہ تھا۔ ابھی وہاں کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہ میرے سامنے ظاہر ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر ہرگز خوفزدہ نہ ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسے ہی اچانک میرے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے بڑی پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ اس دلکش اور خطرناک موسم میں شاید اس کا مزاج بھی اچھا تھا۔ اچانک ہی میری نظر سامنے شیشے پر گئی۔ وہاں پر اس جنزادی کا چہرہ خوبصورت نہ تھا بلکہ انتہائی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ اس چہرے کو دیکھ کر میں ڈر گیا تھا۔ وہ انتہائی کالی اور بدصورت تھی۔ اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میرا دل دہشت سے لرز گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے سامنے کھڑی جنزادی پر نظر ڈالی جو پہلے کی طرح ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب میری نظر کا دھوکہ تھا۔ وہ خوبصورت نہ تھی بلکہ اس نے اپنی خوبصورتی کی دھاک بٹھانے کے لیے ایک گہری چال چلی تھی۔ میرے چہرے پر دہشت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں اس سے کیوں خوفزدہ ہوں، کیونکہ وہ میرے دل کا حال پڑھ لیا کرتی تھی۔ وہ جان گئی کہ میں اس کی اصلیت جان گیا ہوں۔ تبھی مجھے قہر بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے مجھے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے واقف ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا میں تمہارا پیچھا زندگی بھر نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے آپ کو اپنے اصلی روپ میں ڈھال لیا تھا اور یہ منظر دیکھ کر میں اپنی چیخیں نہ روک سکا تھا۔ میں اس طوفانی بارش میں بھاگتا ہوا اس ہسپتال سے باہر آیا اور میرا رخ سیدھا گاؤں کی طرف تھا۔ مجھے کہیں اور بھی پناہ نہ ملی تھی، لیکن اس چوکیدار چاچا کے گھر میں حال سے بے حال ہو کر چلا گیا تھا۔ چاچا میری صورت دیکھ کر پریشان تھا۔ پھر میں نے جب انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی جو بلا وجہ ہی اس جنزادی کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ غصے کی کس قدر تیز ہے، لیکن تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ وہ اس ہسپتال سے باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ آج سے کئی سال پہلے گاؤں کے مولوی نے اسے ایک عمل کے ذریعے اسی ہسپتال میں قید کر دیا تھا۔ وہ اس گاؤں والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا ہوا کہ تم میرے پاس آ گئے۔ چاچا کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی، ورنہ اس جنزادی کا خوف تو مجھے کھائے جا رہا تھا۔ پھر چاچا کی اس بیٹی نے مجھے گرم گرم چائے بنا کر دی، جسے پی کر میرے اعصاب تھوڑے بحال ہوئے تھے۔ میں نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ اس ہسپتال میں ڈیوٹی کرنے نہیں جاؤں گا۔ میں دن میں اپنا سامان لینے ہسپتال میں گیا تو اچانک ہی وہ جنزادی میرے سامنے آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر خوف زدہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن میں تم سے سچی محبت کرتی تھی، شاید اس بات کی تمہیں خبر نہیں۔ میں سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھما دیا، کہنے لگی یہ تمہاری زندگی بھر کے لیے کافی ہوں گے۔ میں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری زندگی بدلنا چاہتی تھی، لیکن شاید تمہارے دل میں مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اداس نظروں سے دیکھتی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے وہ بیگ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔
مجھے نہایت افسوس ہوا کہ میں نے یہ اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب میں اس ہسپتال سے باہر آ رہا تھا تو وہ ہسپتال کے کونے میں کھڑی مجھے اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی بھیانک شکل دیکھ کر ہمیشہ کے لیے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ کاش یہ حقیقت مجھ پر نہ کھلتی تو بہتر تھا۔ پھر تھوڑے دن بعد میں نے اس چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا، اسے بیاہ کر اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ لیکن آج بھی کبھی کبھی میرے خوابوں میں وہ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کی محبت پر حیران ہو جاتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔